बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको आज के लेसन नंबर 10 में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि हमने गुज़िश्ता वीक लेसन नंबर 9 में मद और कलकला के हवाले से कुछ कवायद देखे थे, तो इंशाल्लाह आज हम कुछ न्यू कवायद देखेंगे। इंशाल्लाह आज का जो मौजू है, इसको शुरू करने से पहले हम सरसरी सी एक रिवीजन पिछले वीक की भी देख लेंगे। लास्ट वीक हमने कलकला जो टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर हमारा थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से हमने ज़रा जल्दी उसको कर दिया था। तो उसमें हमने कवायद में बुनियादी तौर पे दो तरह के साउंड्स पढ़े थे, जिसमें हम अपनी आवाज़ को झटका देते हैं, यानी जुम्बश हमने पढ़ा था, लफ्ज़ तजवीद की इस्तिलाह वाला। एक्चुअली उसका मतलब होता है आवाज़ को झटका देना। तो वहाँ पर हमने हुरूफ जो देखे थे, क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल, ये 5 हुरूफ थे जिन पर हम बता रहे थे कि अगर साकिन हो, यानी किसी लफ्ज़ के दरमियान में हो और साकिन हो, तो वहाँ पर कलकला साउंड होती है, और एंड में हो और वक्फ करने की हालत में आ रहा हो, तो उस सूरत में भी उस पर कलकला किया जाता है। तो ये बेसिक दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा। जिस तरह हमने हसद, वक़ब वगैरह हमने कुछ सूरतुल फलक की मिसालें देखी थी, और दरमियान में आ जाए तो तब भी उसको इसी तरह बोल रखना है, लेकिन साकिन सूरत में, न कि ज़बर ज़ेर पेश की सूरत में। और दूसरा हमने उसमें मौजूद देखा था मद के हवाले से। मद का बहुत अहम कायदा था। वैसे तो मद बुनियादी तौर पे जो है वो इसका बाकायदा कुछ रूल नहीं है कि ज़रूरी है कि कहीं मद लगी हो तो वहाँ हम आवाज़ लंबी करें, कहीं मद ना लगी हो वहाँ हम लंबी ना करें, ऐसा नहीं होता। आम तौर पे मद उस जगह पे लगाई होती है जहाँ हमें डाउट हो शॉर्ट पढ़ने का, तो वहाँ बाकायदा हमें साइन लगा के बताया जाता है कि यहाँ पर हमने मद करनी है, छोड़नी नहीं है। आम तौर पर अलिफ वाव या जिनके मुताबिक उनसे उनकी हरकत अगर उनसे पहले आ जाएं, तो उस पे ये हमारा फिक्स रूल है कि हमने मद करनी होती है, साउंड को लंबा करना होता है। जिस तरह हमने जा वगैरह मिसालें पढ़ी थी। तो इसके लिए कोई कंपलसरी भी नहीं है कि 100% आप 3 या 4 सेकंड तक आवाज़ को लंबा करें, 2 से 3 सेकंड भी हो सकती है। बसा औकात अगर आप इसको थोड़ा सा मिस भी कर देते हैं तो तब भी कोई हरज किरात पे नहीं होता। लहन खफ़ी आती है, ये छोटी गलतियों में आती है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए कि किरात की जो एक खूबसूरती होती है या एक रूल जो होता है, उसकी फिर यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, डिज़ाइन उसका ख़त्म हो जाता है, जो एक्चुअल उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो बेहतर यही है कि जहाँ पर मद हो वहाँ हम मद कर लिया करें, ठीक है। और मद के लिए हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स के सवालात आ रहे थे कि मद के लिए ज़रूरी है कि मद का निशान लगा हो वहाँ पर, तो ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ जगहों पे आपने देखा होगा माँ वगैरह जो लिखा होता है वहाँ पे मद का साइन नहीं होता। मुमिनून में आप देखें नून पे, वहाँ पे वाव पे, ज़रूरी नहीं कि हर कुरान में हर मुसहफ में मद लगाओ। तो अरब के नज़दीक तो ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी पहचानते हैं। ये हम आजम के लिए ज़्यादा अहम है कि हम मद के साइन को देखकर हम पहचान लेते हैं, अदरवाइज हमें नहीं पता चलता। तो अब हमारे इस सेशन से हमें ये कम से कम फ़ायदा होना चाहिए कि वाव से पहले अगर पेश आ जाए, या से पहले ज़ेर और अलिफ से पहले ज़बर, तो उन सूरतों में मद किया जाता है मुतलकन, चाहे वहाँ मद का निशान लगा हो या ना लगा हो। दूसरी हमने एक चीज़ मद के अंदर जो अहम पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि अलिफ वाव या के मुतबादिल खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टी पेश की इस्तिलाहात में इस्तेमाल होती हैं। और ये हमें नहीं भूलना होगा कि खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टी पेश जो है, ये सारी की सारी इसी अलिफ वाव या की मुतबादिल है, सेकंड ऑप्शन है। बाज़ जगह में अलिफ नहीं एडजस्ट हो सकता राइटिंग स्टाइल में, तो वहाँ हम वहाँ खड़ी ज़बर लगा देते हैं, जिस तरह वस्सौफ़ात। अब बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि वस्सौफ़ात जो है अलिफ, दो अलिफ के साथ लिखे, स्वा और फा, ये दोनों अलिफ के साथ लिखे होते हैं। और बाज़ मुसहफ़ में आप देखेंगे कि वस्सौफ़ात जो है पूरा एक ही लफ्ज़ लिखा होता है, और उस पे स्वाद पे खड़ी ज़बर और फा पे भी खड़ी ज़बर लगी होती है। तो ये आप बाद में चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे, आपको इसका थोड़ा सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो ये इसका मतलब ये कि खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टी पेश पे भी आवाज़ को लंबी करना बहुत लाज़मी है। और तीसरी चीज़ हमारे पास जो है अहम, इसके अंदर आपको एक नुक्ता बताना चाहूँ जो हमारे आम तौर पे नॉलेज में नहीं आता, वो ये है कि हम अलिफ पर अगर साकिन आ जाए, हमने वैसे ही मुतलकन नहीं पढ़ा था वाव साकिन, या साकिन और अलिफ साकिन, लेकिन अलिफ पर अगर मुतलक साकिन आ जाए तो बाकायदा अगर साकिन लगी हो तो वहाँ पर अलिफ साउंड हमजा देती है, फिर ये अलिफ साउंड नहीं रहती। क्यों? हमने अक्सर मिसालों में देखा माकूल वगैरह, आप देखें माकूल,
ٹھیک ہے. تو یہ اسپیشل سورۃ الفیل کے اندر آپ کسی ٹائم چیک کیجئے گا, میم الف زبر ما لکھا ہوا ہے اور الف پہ باقاعدہ ساکن لگی ہے. تو اس صورت میں وہ الف جو ہے حمزہ کی ساؤنڈ دیتی ہے, الف نہیں رہتی, گویا کہ وہ الگ ہوتی ہے. فاکون وغیرہ آپ نے دیکھو گا, فاکون تو وہاں الف پہ زبر لگا ہوا ہے, تو فاکون ہم نہیں پڑھتے اس کو, فا زبر فا, الف زبر آ, کاف پیش ہوا کو, یا اس طرح سے. اسی طرح ان الانسان میں آپ دیکھیں ان لام جو ہے پیچھے اس کے ساتھ مل گیا, اور انسان یہ الف جو ہے لام الف لا کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف اس کو الگ سے اگلے سینٹینس کے لیے لایا ہوا ہے, انسان کے لیے. یہ کچھ بیسک سی مثالیں ایکسٹرا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کامن مسٹیکس لوگوں کی ہوتی ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے وہ نوٹ کر کے ہم سب اس کی ریویژن کر لیا کریں, تاکہ ہمارے اندر اگر اس طرح کی مسٹیکس ہیں, اور کامن مسٹیک کا مطلب یہی ہوتا ہے ہم میں سے ہر تیسرا فرد ایسی مسٹیکس کر رہا ہوتا ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں پہلے اسی جانکاری ہو. آج کے لیسن کی طرف ہم بلا تاخیر آتے ہیں. آج ہمارے 10 نمبر لیسن کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس قرآنی آیت ہوگی ورتل القرآن ترتیلا, سورۃ المزمل کی 4تھی آیت اور فیمس آیت ہے الحمدللہ, اور اس کو تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 10ویں بار سن رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو اس کا پریکٹیکلی کافی سارا فائدہ ہو رہا ہوگا, کہ اطمینان سکون کے ساتھ آپ کی تلاوت ہو رہی ہے یا اسی سپیڈ سے چل رہی ہے. اور دوسری چیز معانی میں غور کرتے ہوئے, یہ تو انٹرسٹنگ زیادہ ہے کہ آپ معانی میں ساتھ ساتھ غور کر رہے ہیں الحمدللہ. اور تیسری چیز تجوید کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو اصول و ضوابط ہم نے کیا پڑھے, یہی پڑھا ہے کہ ہم الفاظ کو باقاعدہ جو ہے مخارج سے ادا کریں, اس کے علاوہ مد کا, شد کا, غنہ وغیرہ وغیرہ, ان سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے تلاوت کو جاری رکھیں, نہ کہ بہت تیزی سے. اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ پریکٹس کے لیے ہم نے الحمدللہ اس کو کئی بار ریوائز کیا. مزید آپ پریکٹس کی ضرورت ہو تو آپ مجھے وائس نوٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ اس پہ مزید بھی پریکٹس کی جا سکتی ہے. آج کے ہمارا جو ہے مین ٹاپک ہوگا وقف کے قواعد. اب کہاں پر ہم نے رکنا ہے, کہاں پر نہیں رکنا, کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر رکنا نہ رکنا دونوں بہتر ہے, کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں رکنا منع ہی ہے. تو یہ چیزیں ہماری انشاءاللہ دیکھیں گے, اور یہ بھی بہت اہم ہے ایک لحاظ سے, کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وقف کرنا کہاں پر کمپلسری ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وقف کرنا پڑتا ہے اور ہم نہیں کر رہے ہوتے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقف کرنا وہاں جائز ہی نہیں اور ہم وہاں وقف کر لیتے ہیں. تو یہ بہت اہم اس لحاظ سے ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وقف کی تعریف. دوران تلاوت آگے بڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا, یعنی سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گویا کہ بریک ہے, یہ وقف ہے جہاں پر آپ کی آواز ٹوٹ جاتی ہے, اس کو ہم وقف کہتے ہیں. 5 باتیں اس میں ہم ملاحظہ کریں گے. کسی لفظ کے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے 5 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. پہلی بات آپ دیکھیں بہت انٹرسٹنگ ہے. سب سے پہلی بات ہی اس کے اندر گول تا اور ہا پر وقف کرتے ہوئے اسے ہمیشہ جزم والی ہا میں بدل کر پڑھا جاتا ہے. یعنی گویا کہ آپ کے پاس اگر کسی جگہ پہ آیت میں یا کسی جملے میں گول تا ہے, تو اس کو آپ وقف کرتے ہوئے گول تا نہیں پڑھتے بلکہ ہا پڑھ لیتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس مثال میں ہے واحدتن, واحدتن, اس واحدتن کو ہم واحدہ پڑھتے ہیں, واحدہ, جبکہ یہاں واحدت ٹائپ کا لکھا ہوا ہے ساکن کے ساتھ, لیکن ہم واحدہ یوں پڑھیں گے, ہا ساؤنڈ نکالیں گے, تا نہیں نکالیں گے. اسی طرح بقورتن, اس ساؤنڈ کو ہم بقورہ, اس طرح سے ہا ساؤنڈ ہوگی اینڈ میں. اور رسولہ, یہاں پر آپ صرف پیشی کو ہٹا دیں گے, رسولہ. ٹھیک ہے, تو کیونکہ یہاں بولتا نہیں تھی اس لیے یہاں پر اسی ہا کو بس صرف ہم نے آخر سے پیش ہٹا دی اور ساکن کر دیا, تو اس صورت میں یہاں پر وقف ہو گیا. دوسری بات ہے حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے. یعنی گویا کہ آپ کے پاس مد والے واو الف یا جیسے حروف آ گئے یا کھڑی حرکات اسی کے متبادل ہی ہوتے ہیں, تو ان پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی پڑھا جاتا ہے, اس میں کوئی چینجز نہیں آتی. جس طرح تلا فرسٹ سائڈ پہ ہے اور سیکنڈ سائڈ پہ سیم ساؤنڈ رہے گی, تلا, ایسا نہیں کہ تلا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, شارٹ نہیں ہوگا. یا سیکنڈ سائڈ پہ بھی آپ یا اسی طرح پڑھ لیں. قالو, سیکنڈ سائڈ پہ آپ سیم پڑھیں گے اسی طرح قالو, تو ان میں کوئی آواز کا فرق نہیں ہے. تو ہم نے کیا پڑھا یہاں پر کہ واو الف یا والی جو صورتیں ہوتی ہے جہاں پر مد بن رہی ہوتی ہے, وہاں پہ اگر وہ آخر میں آ رہی ہے تو اس صورت میں ہم اس کو ہم جاری رکھتے ہوئے پڑھیں گے, وہاں پر کوئی ایسا اضافی کوئی چینج نہیں ہوگا. جس طرح ہم نے گولتا میں پڑھا تھا کہ وہ ہا بن جاتی ہے وقف کی صورت میں. حروف مدہ
اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسی ایک الف کے برابر ایک یا کی مثال فدخولی، اس کو بھی فدخولی، دونوں سائڈ سیم ہے. تلوو، اب یہاں پر دیکھیں الٹی پیش کی مثال تلوو، دونوں سیم پڑھ رہے ہیں. اور تیسری بات ہے دو زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک بات آپ یاد رکھیے، دو زبر جو ہے اس کو ایک زبر آ جاتی ہے، ایک زبر وہاں سے ڈراپ ہو جاتی ہے، اس میں سے ایک زبر رہ جاتی ہے. جس طرح کبیرن، اب ہم نے اگر جاری رکھنا ہے تو کبیرن پڑھتے ہیں، اور اگر اسی پہ وقف کرنا ہے تو کبیرا، اب را الف زبر را ہو جاتا ہے، نہ کہ را دو زبر الف را، اس طرح سے نہیں ہوتا. پھر ہدن، ہدا، شیئن، شیئا. تو یہاں پر آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ فرسٹ سائڈ پہ ڈبل زبر اور سیکنڈ سائڈ پہ سنگل زبر آ رہی ہے، اور آخر میں اس کا جو الف ہے وہ اسی طرح سے ہم ادا کر رہے ہیں، گویا کہ اس کو ختم نہیں کر رہے ہیں. چوتھی بات اس میں ہے زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرتے ہوئے ان سب کو جزم میں بدل کر پڑھا جاتا ہے. یعنی گویا کہ ہم نے ایک ہی قاعدہ زبر زیر پیش کا جو ہے ذرا مختلف پڑھا، وہ کس کا؟ ڈبل زبر کا. یہ اسپیشل آپ ذہن میں رکھیں، صرف ڈبل زبر ایسی ہے جس پر وقف کرتے ہوئے ہم آخر میں سنگل زبر کر دیتے ہیں، بس اتنی سی آپ بات یاد رکھیں. ڈبل زبر پر وقف کرتے ہوئے سنگل زبر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نارمل ڈبل پیش، ڈبل زیر، زبر زیر پیش، ان پر اگر وقف کیا جائے گا تو باقی ساری کی ساری جتنی بھی ہیں ان پر ہم ساکن کر لیتے ہیں، آخر کو جزم کر لیتے ہیں سکون کے ساتھ. جس طرح ہمارے پاس پہلی ایک مثال ہے صبر، صبر، اس کو ہم وقف کرتے ہوئے صبر پڑھتے ہیں. الفلق، اس کو وقف کرتے ہوئے الفلق. اور اسی طرح اکبر، اس کو وقف کرتے ہوئے اکبر، ٹھیک ہے. تو ان ساری صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں ساکن لگے ہوئے ہیں. اور حالانکہ فرسٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں زبر تھا، پہلے والا صبر، دوسرا والا زیر اور تیسرا والا پیش. تو ان سب صورتوں میں آپ دیکھیں کہ وقف کرتے ہوئے سب میں سیم چیز اپلائی ہوئی، وہ ہے ساکن. ڈبل زیر کی آپ ایک مثال دیکھیں کافرن، اس پہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ساکن ہی ہوگا کافر. احدن، ڈبل پیش کی مثال ہے یہ احدن، اس پہ وقف کرتے ہوئے احد. تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا، اور اگر سمجھنے میں دقت ہو تو آپ بعد میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیجیے گا، سلائیڈز آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، تو اس سے دوبارہ ریپیٹ کر لیجیے گا. پانچویں بات ہے شد پر وقف کرتے ہوئے اس کی حرکت کو ظاہر نہیں کیا جاتا، مگر شد کی شدت کو برقرار رکھتے ہوئے دو حرف کی ادائیگی کے برابر وقت لگاتے ہوئے وقف کر لیا جاتا ہے. گویا کہ اس کے اندر آپ یوں ہی سمجھیں کہ شد پر آپ وقف کرنا چاہیں تو شد کی حرکات تو گر سکتی ہیں شد والے حرف کی، لیکن بذات خود شد کی ساؤنڈ نہیں گرتی، اس کی ساؤنڈ باقی رہتی ہے. جس طرح فطلن، اب ہمارے پاس فطلن، اب شد میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ شد میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری ساؤنڈ جو ہے اسٹرانگ ہو. اسٹرانگ سے مراد یہ ہے کہ ایک گویا کہ ہم زبردستی آواز ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہیں کر پا رہے، اس اسٹائل کی ساؤنڈ ہم نے بنانی ہوتی ہے. فطل، جس طرح آواز پھنس جاتی ہو جس طرح، ٹھیک ہے. تو آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم ریکارڈنگ وغیرہ جب سنتے ہیں اس میں آواز پھنس جاتی، ہینگ ہو جاتی ہے نا، تو وہ اس طرح سے آپ نے ہینگ ہو جانا ہے. فطل، بعض لوگ اس کو بہت ویک سا پڑھتے ہیں فطل، ٹھیک ہے، تو وہ شد نہیں ادا ہوتی. تو اس کو ہم نے فطل وقف کرتے ہوئے اس کی گویا کہ شد کو جاری رکھنا ہے اور اس میں حرکات کو ڈراپ کر دینا فوراً. وَتَبَّ، اب دیکھیں وَتَبَّ، جیسے میری آواز پھنس رہی ہو وَتَبَّ، تو اس میں وَتَبَّ اس طرح میں نہیں پڑھ سکتا، یہ غلط ہوگا پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ شد کو ادا کرنا نا. اور سیکنڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں وقف کرتے ہوئے میں اس کو کیا کروں گا، اب زبر کو یہاں سے گرانا ہے میں نے اور شد کو جاری رکھنا ہے وَتَبَّ. اب یہاں پہ کوئی زبر زیر پیش والی ساؤنڈ نہ ہو، وَتَبَّ، اس میں اس طرح ساؤنڈ ہو کہ گویا کہ سائلنٹ سی ساؤنڈ ہو جس میں سیکنڈ ٹائپ کی آواز ہو جائے، لیکن شد کو ڈراپ نہیں کرنا ہم نے. تو یہ شد کی اسپیشل مثالیں تھیں. اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پر آخر میں اگر زبر آ جائے ایلیہ، اس کو ہم وقف کرتے ہوئے ایلی اس طرح سے کریں گے ایلی، ٹھیک ہے. اور اشق، آخر میں اگر پیش آ جائے تو اشق. اب دیکھیں یہاں پہ کوئی قا کو کی نہیں ہو رہا، اشق، اب اس میں کوئی زبر زیر پیش کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور شد کو میں نے جاری رکھا ہے وہاں پہ قاف کے ساتھ اشق، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے.
اور اس کی پریکٹس بہت لازمی ہے آپ سب کے لیے. میرے خیال سے آپ میں سے اکثریت ایسے ہوں گے جن کو اس کی پریکٹس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ پریکٹس کے بغیر ایسی ساؤنڈز کی ادائیگی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جبکہ نون مشدد اور میم مشدد پر ایک الف کے برابر غنہ کر کے وقف کیا جاتا ہے. اور یہ اسپیشل آپ نوٹ کریں، یہاں پہ اکثر ہم سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم غنہ نہیں کرتے. نون مشدد میم مشدد ہم نے اسپیشل غننے والی جو ہے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ وہاں پہ مطلقاً غنہ کیا جاتا ہے لازمی، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. تو جس طرح ہمارے پاس ہے لاہن، اب دیکھیں یہاں پر ہم اکثر پڑھتے ہیں لاہن لاہن، نون پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن شد نہیں کر رہے ہوتے اور شد کے ساتھ غنہ نہیں کر رہے ہوتے. لاہن، اب یہاں پر ناک سے ساؤنڈ آتی ہے لاہن، تو یہاں پر میں نے وقف کیا لیکن یہاں پر میں نے غنہ بھی نہیں توڑا، شد بھی نہیں توڑا، لاہن، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سیکنڈ مثال آپ میم والی دیکھیں، میم مشدد الغم، الغم، تو تھوڑا سا اسٹرانگ ساؤنڈ آپ نے بہت لازمی یاد رکھنا ہے شد پر خصوصاً. اب ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ تو ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ کہاں پر جو ہے نا کس انداز سے ہم وقف کرتے ہیں، کون کون سی حرکات کو ڈراپ کیا جاتا ہے، کون کون سی حرکات کو سنگل کیا جاتا ہے، کون کون سے حروف جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اسپیشلی ہم نے یہی دیکھ لیا گولتا کی جگہ ہا بن جاتی ہے وقف کی صورت میں، ڈبل زبر جو ہے سنگل زبر کی شکل دے دیتی ہے وقف کی صورت میں، اور باقی زبر زیر پیش اور نارمل جو حرکات ہوتی ہیں تو یہ ڈبل پیش ڈبل زیر جو ہیں یہ باقی ساری کی ساری حرکات جو ہیں ساکن میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا اس کی سمری گزشتہ ٹاپک کی یہی تھی. اور ابھی ہمارے پاس ہے وقف کی علامات کون سی ہوتی ہیں، کون سے سائن ہوتے ہیں جن پر ہمیں وقف کرنے ہوتے ہیں اور کون سے سائن ہوتے ہیں جن پر وقف نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر ہم ان کو نوٹ کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمارے پاس میم سائن ہے، میم. تو مصحف کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے آیات کے درمیان میں. الوقف اللازم، یہ لازم سے لیا گیا میم ہے. اس کا مطلب ہے کہ وقف کرنا ضروری ہے، یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے جہاں پر میم لکھا ہو. اس کی مثال ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. تو یہاں پر ایک مثال یہ اس لیے ہمیں دی کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہاں پر میم لگی ہوئی چھوٹی سی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، یہ والی میم آیات کے پاس. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی ہے کہ ہم یہاں رک جائیں، ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے اس کو ملا کرنا پڑے، یسمعون والموتى، ٹھیک ہے، یسمعون والموتى، کیونکہ تھوڑا سا معنی اعتبار سے اس میں کچھ کنفیوژن ہمیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہمیں باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ہم رک جائیں. جس طرح مانتے تو صرف وہ ہیں جو سنتے ہیں، انما یستجیب الذین یسمعون، رسپانس تو وہی لوگ دے سکتے ہیں جو سن سکتے ہیں نا. والموتى یبعثهم اللہ، اور جو مردہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو یہ گویا کہ الگ الگ دو باتیں ہیں. رسپانس دینے کی بات ایک الگ ہے کہ وہ لوگ سنتے ہیں، جو رسپانس دیتے ہیں جو سننے والے ہیں نا. اور سیکنڈ جو بات ہے وہ ان لوگوں کی جو مردہ ہیں جن کا تعلق ان فرسٹ والوں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر یسمعون والموتى ہم ملا دیتے ہیں، جسٹ آپ کی ایکسٹرا نالج کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ چیز، یسمعون والموتى، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسپانس تو وہ دے سکتے ہیں جو رسپانس تو وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردے. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے مردے سنتے ہیں والی بات آ جائے. تو یہ اس طرح سے جو ہے اس میں مکسنگ ہونے کی احتمال کی وجہ سے یہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ وقف کر لیں، لازمی کر لیں، کیونکہ پہلا والا ٹاپک الگ ہے اور دوسرا جو آیات کے بعد بتایا جا رہا ہے وہ الگ ٹاپک ہے. اسی طرح ہم بلا تاخیر نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے طوا. اب طوا کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح قاف لام یہ لکھا ہوتا ہے، الوقف الاولی لکھا ہوتا ہے، وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، ان پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. مالک یوم الدین، اب عام طور پہ وقف کیا جاتا ہے اور بہتر یہی ہے کہ کر لیا جائے. اور یہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے آیات کے اوپر طوا زیادہ لکھا ہوتا ہے. طوا بیچ میں بھی بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے لیکن زیادہ آیات پر ہوتا ہے، اور یہ سائن ہی گویا کہ آیات کے سائن کی طرح ہے، یوں سمجھ لیں. اور یہ گول سائن جو ہے جو ایکچوئل آیات ہوتی ہے اسی کا سائن ہے، اس پر وقف کرنا سنت ہے گول سائن کے اوپر. مالک یوم الدین سیم مثال اس کے لیے دی گئی ہے. تو اس کا مطلب طوا اور گول سرکل جو ہے ان دونوں کا آپس میں تھوڑا بہت گہرا تعلق ہے، اس وجہ سے ان کو ایک ساتھ ہی یہاں پیش کیا گیا ہے. اور 3 ڈاٹ والی ایک مثال ہے، بہت اہم ہے یہ والی بھی. 3 ڈاٹ جو ایک جگہ پہ 3 ڈاٹ آ جائیں پھر دوسری جگہ پہ قریب میں کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، تو اس کو وقف معانقہ بتایا جاتا ہے. ایک نشان پر وقف کرنا اور دوسرے پر ملانا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس میں آپشن ہوتا ہے، ہم ایک کو چوز کریں گے.
اگر ہم نے فرسٹ 3 ڈاٹ پہ وقف کر لیا تو سیکنڈ والا ڈاٹ سیکنڈ والا وقف کا آپشن ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھیں اپنی اس کی سانس کو دیکھیں کہ کہاں پر ہم بآسانی پہلے والے میں کر سکتے ہیں, دوسرے تک اگر ہم پہنچ سکتے ہیں پہلے میں نہیں کریں تو بہتر ہے. تو اس طرح سے لیکن چوز ہم نے ایک ہی کرنا ہوتا ہے ان 3 ڈاٹ میں, یا پہلا یا دوسرا, اور یہ دونوں ہمیشہ قریب قریب ہوتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو بہتر اس انداز سے مثلا ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب, یہاں اگر ہم کر لیتے ہیں تو پھر ہم سیکنڈ میں نہیں کریں گے فیہ ھدی للمتقین. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ میننگ تھوڑا سا اس طرح کے بن رہے ہیں اس کے. اب تو آپ ماشاءاللہ سارے جو ہیں ٹرانسلیٹر بھی ہیں, تو اس میں ذالک الکتاب, یہ کتاب, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے. تو ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اور ایک اس طرح بن سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ٹھیک ہے. تو ایک فیہ ھدی للمتقین, لا ریب فیہ ھدی للمتقین, تو اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے, اور لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس میں. تو اس طرح سے دونوں باتیں آپس میں کمبائن ہو سکتی ہیں. آپ بعد میں اس پہ تھوڑا سا تھنکنگ کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز بھی انٹرسٹنگ لگے گی. آگے ہمارے پاس نیکسٹ علامت ہے سکتہ. سکتہ, ایک الف کے برابر آواز روکیں لیکن سانس توڑے بغیر پڑھنا جاری رکھیں. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اور اس کی بھی پریکٹس اگر آپ کریں تو آپ کو بہت زبردست لگے گی. اور ہم میں سے اکثر ساتھیوں نے اس کی پریکٹس تو کی ہوگی, لیکن جن کو نہیں ہے وہ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ یہاں پر جہاں سکتہ لکھا ہو وہاں پر آپ نے آواز بریک کرنی ہے لیکن سانس نہیں توڑنی. آواز رک جانی ہے, سانس نہیں توڑنی, اور جاری رکھنا آگے والا اس کے بعد والا بھی. جس طرح قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ, اب دیکھیں انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ, تو میرا وہی سانس چل رہا ہوتا ہے جس میں پیچھے سے پڑھے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے سانس کو نہیں توڑنا, آواز کو توڑنا ہے ایسی جگہ پہ سکتہ والا. تو یہ جسٹ اسٹائل ہے قرأت کا, تو جتنا ہم اس کو فالو کریں اتنا زیادہ بہتر ہے, اور ہماری قرأت جو ہے وہ پرفیکشن کی طرف جائے گی. ہمارے پاس نیکسٹ ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وقف جبرائیل, وقف غفران. اس طرح کے وقف کافی سارے علامات قرآن میں لگی ہوتی ہیں, وقف کرنا ان پر بہتر ہے. اور آپ دیکھیں لا لکھا ہوتا ہے, لا کا مطلب ہے دوران آیت نہ رکیں, اور اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ سٹاپ نہیں ہونا وہاں پہ, لا منع کیا یعنی رکنا نہیں. یعنی گویا کہ قرآن کے اندر یہ سائن ایسی جگہ میں لگا ہوتا ہے جہاں پر اندازہ ہوتا ہمیں کہ یہاں تک میری سانس چلے گی, اس سے آگے سانس ٹوٹ جائے گی, تو وہاں پر باقاعدہ لا لکھا ہوتا ہے کہ ابھی رکنا نہیں ہے, آپ نے دوبارہ کنٹینیو رکھنا ہے پیچھے سے. کیوں ہو سکتا ہے ایسی جگہ ہو جہاں پر میننگ پھر متضاد ہو رہے ہو یا مکسنگ ہو رہے ہو, اس لیے وہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ نہ روکیں. گویا کہ ٹاپک ایک ہی ہے تو ایک ٹاپک کو آپ کمپلیٹ کریں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم. اب دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں, تو اگر الی اہلها پہ ہم وقف کر لیتے ہیں, دوبارہ پیچھے سے پڑھ لیں الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. تو اس کو یہ سائن ہم نے نوٹ کرنا ہوگا کہ لا جہاں لکھا ہوگا تو دوران آیت نہ رکیں, اور اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا, دوبارہ پڑھ لیں زیادہ بہتر ہوگا. اور لا جو ہے آیت کے نشان پر اینڈ پر جب آ جائے تو اس جگہ پہ کیا ہے, آیت کے نشان پر ہو تو اختیار ہے چاہے وقف کریں یا ملا کر پڑھ لیں. یعنی پہلا والا لا مڈ میں تھا نا, آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں, آیات کے درمیان میں ہے, اس پہ ہمارے پاس ہمیں رکنے سے منع کیا گیا, اور جب کہ آیات پر آیا تو یہاں ہمارے پاس آپشن ہے, اختیار ہے, چاہے وقف کر لیں یا چاہے آگے نیکسٹ آپ کنٹینیو کر لیں. جس طرح یہاں پر وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, آگے سورۃ النساء آپ اس کے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو بہتر یہی کہ وقف کر لیا جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے پڑھا سرکل والا جو ہے اس پہ وقف کرنا بہتر ہے, کیونکہ قرآن کے اندر یہ نشانیاں لگائی اسی لیے. اور سواد لام یہ الوصل الاولا صل, اس طرح کی نشانیاں قرآن میں اکثر آپ نے نوٹ کی ہوں گی. نہ رکنا بہتر ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ سل ہوتا ہی کنیکشن کے لیے, کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے, کنٹینیو. تو آپ یوں سمجھیں کہ ملانا سل, وصلہ یا سلو, سل ملانا ہے, ٹھیک ہے. تو الوصل الاولا مطلب ملانا بہتر ہے, سل ملائیے. تو اس طرح کے سائن پر ہم نے کیا کرنا ہے, نہیں رکنا, ہم نے ملانا ہے آپس میں. ذا قاف صاد, بہتر ہے کہ نہ رکیں
اور اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں ہمارے پاس آپشن ہے، ہم نہ رکیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر ہم رک گئے ہیں، ہماری آواز ٹوٹ گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو پیچھے سے دوبارہ ملا کر پڑھنے کی دوبارہ ضرورت نہیں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، آگے ہم اس کو وقف کر لیں مثلا، پھر تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اس کو اسی طرح ہم آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ کس میں؟ زا، قوف اور صاد، یہ تین علامات ہیں۔ قف لکھا ہوتا ہے، قف، یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو، یعنی جہاں ہم آواز کو ملا سکتے ہیں آپس میں، وہاں باقاعدہ قف لکھا ہوتا ہے کہ یہاں لازمی رکنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں لازمی رکنا ہے۔ تو یہ لفظ قف ہے، یعنی ٹھہر جاؤ، یہاں رکنا افضل ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہاں پر وہ رکنا لازمی ہے، قف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سٹاپ لکھا ہوا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، تو اس طرح ہم اس سائن پہ لازمی رکیں گے۔ اس میں بھی اسی طرح کی کوئی بات بنتی ہے کہ آپ لا تعبدون الا اللہ، جو، اور ہم نے جب بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تو یہ ایک الگ بات تھی۔ وبالوالدین احسانا، اور وہ الگ بات ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو کیسی مکسنگ ہو سکتی ہے؟ یہاں پر لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین، تم عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ کی اور والدین، تو اس طرح سے وہ بات تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کی، نعوذ باللہ، اس طرح کے زمرے میں ہمیں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے جملہ بن رہا ہے، تو اس لیے یہاں قف باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ والدین اور اللہ تعالیٰ کو ایک زمرے میں رکھتے ہوئے بات کر رہے ہوں، پچھلی والی یعنی عبادت کے حوالے سے، تو اس لیے الگ الگ سیپریٹ رکھنا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، ٹھیک ہے، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، آگے الگ والی بات ہے۔ تو اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی جب ہم اس کے بعد میں ریویژن کریں گے۔ جیم کی نشانی پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہاں پر وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہیں، یہ جیم جائز سے لیا گیا، جائز ہے، وقف کریں یا نہ کریں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اس پہ وقف کریں یا نہ کریں دونوں جائز ہے، آپ کے پاس اس کا آپشن ہوتا ہے۔ تو ہمارا الحمدللہ آج کا سیشن اسی پر ختم ہوا۔ آج ہم نے بہت انٹرسٹنگ چیزیں دیکھی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے زبر زیر پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش، گولتا وغیرہ، ان پہ کیسے وقف کیا جاتا ہے، ان کی ساؤنڈ میں کیا چینجز آ جاتی ہیں، اور دوسری ہم نے پڑھا کہ وقف کے سائن کون کون سے ہوتے ہیں، زا، صاد، طا، سل، الوسط الاولی، تو، میم، لام، الف، لا، 3 ڈاٹ، سکتہ، اس طرح کی چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو اچھے سے سمجھ بھی آیا ہوگا، اور اس کی پریکٹس کے لیے آپ بعد میں ویڈیو کو بار بار دیکھیں، سلائڈ کو بھی دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو مزید اس کی پریکٹس ہوتی رہے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔